रफ़ाक़तों और रिश्तों की ज़ंजीर में बांधा इसी लिए जाता है कि एक दूसरे के दुख सुख बांटे जाएं। खौफ और दहशत के फ़ज़ा में परवान चढ़ती एक ऐसी ही कहानी के उतार चढ़ाव। रफ्ता रफ्ता वो करीबी रिश्तों को खो चुका था। जो बचे थे इन्हें खोना नहीं चाहता था, मगर हर लम्हा एक बेकली पुरअसरारियत और डर की आहनी ज़ंजीरें इसे जकड़े रहती थीं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए जुर्म और सज़ा पर मबनी एम राहत की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है वही खुदा है। तो आइए शुरू करते हैं। आसमान तारीक हो गया, बादलों के खौल मस्त हाथियों की तरह झूमते हुए आसमान का सफ़र तय करते न जाने कहाँ से आए और कहाँ जाने लगे। मुझे एहसास हुआ कि वो सफ़ बंदी कर रहे हैं ज़मीन पर हमलावर होने के लिए। फिर इनका लश्कर आरास्ता हो गया। अब इनके दरमियान कोई रखना नहीं रहा था। तहद्दे निगाह एक ही रंग नज़र आ रहा था, सुरमई रंग। और फिर बादलों के बदन के मसामात खुल गए। मोटी मोटी बूंदें ज़मीन की तरफ लपकीं और ज़रा सी देर में जल थल हो गया। मैंने भूरी पथरीली चट्टान के साए तले पनाह ली थी। ये चट्टान मेरा घर था। सख्त धूप और सर्द हवाओं से बचने के लिए मैंने हमेशा इसी की पनाह ली थी। आज भी मैंने इसी की पनाह ली थी। जंगल की ज़िंदगी में ये मेरी पहली बारिश थी। बारिश का मौसम जो आ गया था। अतराफ में परिंदों की आवाज़ें उभर रही थीं। दरख्तों पर बंदर कूद रहे थे। इनके दरमियान भी कोई मसला दरपेश था। यकीनन ये कोई दिलचस्प मसला होगा। दिल चाहा कि इनके दरमियान सालिस बनूं, लेकिन बारिश इतनी धुआंधार हो रही थी कि साइबान से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। परिंदे भी मेरी तरह पत्तों के साइबान तलाश कर रहे थे। कुछ को पनाह मिल गई थी और कुछ भटक रहे थे। जहाँ बंदरों का कब्जा था वहाँ परिंदों का गुजर नहीं था। बंदर दांत निकालकर खोखिया कर इन्हें भगा रहे थे। जहाँ बड़े परिंदे थे वहाँ छोटे परिंदे क़याम नहीं कर सकते थे। कब्बों का एक खोल किसी बंदर के पीछे पड़ गया था। कब्बों के खोल ने यकीनन बंदर को अपने आराम में मुखिल होने से रोका होगा और बंदर ने कुव्वत के बल पर इनकी सुनी न होगी। बस छिड़ गई कौओं से और अब वो इस नाजायज़ बंदर को जंगल से निकाल देने पर ही तुल गए थे। इत्तेहाद के सामने बंदर की चल नहीं रही थी और अब वो दरख्त दरख्त भागा फिर रहा था। दूसरे बंदर कौओं के हमनवा बन गए थे और अपने एक साथी की हिमायत करके अपने लिए अज़ाम मोल लेना नहीं चाहते थे। ये इत्तेहाद की बात थी जो बंदरों में नहीं था। इंसान का एक और अहम मसला। लेकिन सारे मसाइल इंसान ने अपने नाम क्यों कर लिए हैं? सब पर अपना हक क्यों समझ लिया है? इसलिए कि वो कह सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है। सोचते तो दूसरे भी होंगे, मगर कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। हवाओं के झक्कड़ से पत्थरों से टकराता एक खूबसूरत सा नीलकंठ मेरी आगोश में आ गिरा और मैं ख्यालात से चौंक पड़ा। बारिश का ज़ख्मी अब उड़ान की कुव्वत नहीं रखता था। वो बेबस हो गया था। इसने मौत का यकीन कर लिया था और जब मौत का यकीन हो जाए तो फिर जगह का तयन बेकार है। कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, खा इसकी गर्दन मरोड़ कर फेंक दो, खा बारिश भरी हवा का कोई झोंका इसे उठाकर किसी चट्टानी दीवार से दे मारे। मैंने इसे आहिस्ता से उठाया, फटी हुई कमीज़ के दामन से इसे हौले हौले खुश्क किया। इसके ज़ख्मों को तलाश करना बेकार था। क्या फ़ायदा? अगर ज़ख्म नज़र आ भी जाते तो मैं भला इनका क्या इलाज करता? मेरे पास कौन सी दवा थी? मैं भी तो बेबस था। इसके मानिंद कोई फ़र्क नहीं था हम दोनों में। मैं अशरफ हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन खुदा के कानून की पैरवी करने के बाद अगर कानून साज के अहकामात से ही बगावत कर दी जाए तो फिर मेरा मददगार कौन? मैं इस परिंदे की तरह बेबस हूँ। बेबस ना होता तो इंसानों की आबाद की हुई बस्तियों को छोड़कर इन वीरानों का बासी न होता।
انسان سے غیر انسان شکل اختیار نہ کر لیتا۔ میری داڑھی پڑی ہوئی ہے، مونچھوں کے بال ہونٹوں پر اتنے نیچے لٹکے ہوئے ہیں کہ دہانہ چھپ کر رہ گیا ہے، کپڑے تار تار ہیں۔ ابتدا میں کئی بار میں نے انہیں دھویا تھا، لیکن اب ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ میل کا سہارا چھوڑ کر خود کو سلامت رکھ سکیں۔ میں خود بھی بہت دن سے نہیں نہایا، مبادا کپڑے بدن سے اتارتے ہوئے بالکل ہی پھٹ جائیں اور میں بالکل ہی برہنہ ہو جاؤں۔ کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے تو حساب بھی نہیں رکھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے ان جنگلوں میں پناہ لیے ہوئے۔ اس طویل عرصے میں نے اپنے جیسے کسی زیرو کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ آہ، انسان انسانوں سے دور رہ کر کتنا عجیب ہو جاتا ہے، کیسا محسوس کرتا ہے۔ یہ قید تنہائی تھی۔ ہاں، سزا تو مجھے مل رہی تھی، قانون انسانیت کے ہاتھوں نہ سہی، قانون قدرت کے ہاتھوں سہی۔ میں نے ایک معصوم بے گناہ کو قتل کیا تھا، ایک ایسی ارمانوں بھری کو جس نے زندگی کی چند بہاریں دیکھی تھیں، شاید 17، شاید 18۔ بار بار اس نے سامنے والی چٹان پر یا اس لمبی پھلیوں والے درخت کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر یا ٹھنڈے پانی کے اس چشمے کی دوسری طرف کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کیا تھا، تم نے مجھے کیوں مارا؟ بولو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ہر انسان اپنی زندگی جیتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، عزیز بچھڑ جاتے ہیں، نام قبروں کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتے ہیں، لوگ زندہ رہتے ہیں، جیتے ہیں، پچھڑوں کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتے۔ وقت ختم ہو جائے تو مجبوری ہے، ورنہ موت کو کون خوشی سے گلے لگاتا ہے؟ تم نے کسی کے لیے مجھے کیوں قتل کیا؟ جواب دو۔ اس کا تیکھا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے، سادہ سی آنکھوں میں شکایت ہوتی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا میرا لباس تار تار ہو گیا ہو، میری روح برہنہ ہو گئی ہو۔ کیسی شرم آتی ہے مجھے، کوئی جواب نہیں ہوتا میرے پاس، اور میں نظریں جھکا لیتا ہوں، سوچتا ہوں اسے معذرت کر لوں، سوچتا ہوں اپنے گناہوں کا ازالہ کروں، لیکن کیا؟ خود کو موت کے حوالے کر دوں؟ گھڑی کی سوئیاں 12 بجاتی ہیں، نیا وہم شروع ہو جاتا ہے اور میری گردن کی رگیں تن جاتی ہیں، میری روح میرے بدن میں پھڑپڑاتی ہے، میرا حلق خشک ہو جاتا ہے، پھر میری جان نکل جاتی ہے۔ 12 بجے تھے، ٹھیک 12 بجے، جب میں نے خود ہی درندے کے مانند ایک معصوم ہرنی پر وار کیا تھا۔ بس ایک سسکی سی ابھری اور 17 سال کی کہانی ختم ہو گئی میرے ہاتھوں۔ ہاں، وہ بے گناہ تھی، وہ میری بہن کی موت کی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ احساس نہیں تھا مجھے، میں تو جنونی ہو رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس قتل کو ایک مقدس فریضہ بنا لیا تھا اپنے لیے۔ میں احتشام علی کو خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا، میں اسے وہ روحانی اذیت دینا چاہتا تھا جو میرے رگوں پہ میں رچی ہوئی تھی، اور میں نے یہی کیا تھا۔ سارے فیصلے جنون کی پیداوار تھے، میں نے جو کچھ کیا تھا ایک جنون کے تحت کیا تھا، ورنہ وہ معصوم اسکول کے سفید یونیفارم میں، دو چھوٹی چوٹیاں باندھے، سادہ سادہ آنکھوں کی مالک بے گناہ تھی، اپنے باپ کی شقاوت سے نا واقف۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے کنجوس باپ کی بے اتنائی ایک گھر تباہ کر چکی ہے؟ اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کاش وہ میری نگاہ میں نہ آتی، کاش میں اس کے بارے میں جانتا نہ ہوتا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ دل نہیں چاہتا وہ سب کچھ یاد کرنے کو، لیکن اس کے سوا اور کچھ ہے بھی تو نہیں میری زندگی میں۔ ماضی کو اور کون سے نام سے یاد کروں؟ بہت پہلے ایک گھر تھا جس میں ماں تھی، باپ تھے، آسیہ، آشی تھی، میں تھا، سب سکون سے تھے، کوئی الجھن نہیں تھی زندگی میں۔ آشی دوسری کلاس میں تھی، میں نے میٹرک کر لیا تھا اور نتیجہ نکلنے کے بعد چھٹیاں گزارنے کے منصوبے بنا رہا تھا کہ دفعتاً انقلاب برپا ہو گیا۔ بس اور منی بس کے حادثے میں ابو ہلاک ہو گئے۔ دفتر گئے تھے، واپس آ رہے تھے، لیکن زندہ واپس نہ آئے۔ آدھی رات کو ان کی کچلی ہوئی لاش اسپتال سے گھر پہنچی تھی۔ جانے کیا کیا ہوا تھا۔
گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے بھی اب یہ احساس تھا کہ میں بے سہارا رہ گیا ہوں۔ میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ رونے پیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، آنسو خشک ہو گئے، بھوک لگنے لگی، نیند آنے لگی، ضروریات منہ پھاڑ کر سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ماں نے ایک روایتی ماں بننے کی کوشش کی، سلائی کی، پڑوس کے کام کیے، لیکن آنکھوں کی بیماری ہمیشہ سے تھی۔ روشنی چلی گئی اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں۔ پڑوس کے ایک خان صاحب نے مجھے مل میں نوکری دلا دی۔ کپڑوں کے دھاگے صاف کرتا تھا، معمولی تنخواہ ملتی تھی۔ پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ احساس ہوا کہ اگر یہی ڈگر رہی تو یہ سب زندہ نہ رہ سکیں گے۔ کپڑا بننے کی مشین چلانا شروع کی تو آمدنی کچھ بڑھی، لیکن ابھی کسر تھی۔ ماں کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ ایڈوانس کی درخواست دی، منظور ہو گئی۔ گھر کا کچھ فالتو سامان بیچا اور ماں کو اسپتال میں داخل کروا دیا، لیکن آپریشن کے خوف نے ماں کے دل کی حرکت بند کر دی۔ بس خاموشی سے مر گئی بیچاری، اور یہ سہارا بھی چھن گیا۔ اب آشی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ ابا مر گئے، امی چلی گئیں، کہیں آشی بھی ساتھ نہ چھوڑ دے۔ رات کی تنہائیوں میں سوتے سوتے جاگ جاتا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر دل کو قرار آتا۔ 2 بہن بھائی تھے بس۔ اخراجات کم ہو گئے تھے۔ آشی برابر اسکول جا رہی تھی، لیکن وہ خوف دل سے کبھی نہیں نکل سکا۔ آہ، کیسا منحوس خوف تھا۔ کئی سال گزر چکے تھے ان دونوں حادثوں کو، لیکن دل کہتا تھا کہ تیسرا حادثہ بھی ضرور ہوگا۔ آشی نے میٹرک کا امتحان دیا۔ آخری پرچہ دینے کے بعد گھر آئی تو بے حد مسرور تھی۔ نہ جانے کیا کیا منصوبے تھے اس کے دل میں۔ زندگی میں پہلی بار اسے نگاہ بھر کر دیکھا تھا۔ 16 سال کی ہو گئی۔ شاعروں کو شاعری کا موضوع، ادیبوں کے رومان کی عمر۔ میں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ ارے، اچانک کتنی بدل گئی ہے یہ۔ اسے تو گہری نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہوں، ارے آشی، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ پر نہ کہا۔ کچھ اور سوچا۔ ماں باپ تھے نہیں، آشی بڑی ہو چکی ہے، میں غریب آدمی ہوں، اس کی شادی بھی تو کرنی ہوگی۔ اب بہت سی نئی ذمہ داریوں کا احساس ہوا۔ ہاں، بہت سے پیسے جمع کرنے ہیں اس کے لیے۔ اب ان پیسوں سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے۔ اور کچھ کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ ڈبل ڈیوٹی کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی اور ملازمت؟ ایک ماہ کی چھٹی لی اور دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ سب سے کہا۔ نوازش علی صاحب نے امید بندھائی۔ ایک جگہ ہے تو صحیح، بات کروں گا۔ کب؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ دیکھو، 1-2 دن میں بتاؤں گا، نوازش علی صاحب نے کہا، اور پھر 2 دن کے بعد انہوں نے کہا، اس پتے پر احتشام صاحب سے مل لو، میں نے بات کر لی ہے تمہارے لیے۔ شائن کلرز میں احتشام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ بھاری بھرکم بدن کے مالک خالص کاروباری آدمی تھے۔ یہ بہت بڑا اسٹور تھا جہاں ہر قسم کے پینٹس فروخت ہوتے تھے۔ رنگوں کی کئی بڑی کمپنیوں کی ایجنسی تھی ان کے پاس۔ بڑی سی دکان کے سب سے پچھلے حصے میں پارٹیشن کر کے انہوں نے ایک دفتر بنایا تھا۔ ان کی میز پر 3 فون رکھے ہوئے تھے، مختلف رنگوں کے۔ تمہیں نوازش علی صاحب نے بھیجا ہے؟ جی۔ تعلیم کتنی ہے؟ میٹرک ہوں۔ حساب کتاب کر سکتے ہو؟ جی ہاں۔ ملازمین پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، یہ چوری کرتے ہیں، پیسوں کی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ میں نے نوازش علی صاحب سے کہا تھا کہ کسی قابل اعتماد اور ایماندار آدمی کو بھیجے میرے پاس۔ میں یہ سب کر لوں گا۔ گاہکوں سے نرم لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں جناب، صبح 9 بجے آنا ہوگا اور شام 7 بجے حساب کتاب پورا کرنا ہوگا۔ 8 بجے چھٹی ہوگی۔ جی بہتر۔ ایک خاص بات اور سن لو، اس جگہ منصور نامی ایک شخص کام کرتا ہے، 1 سال کی سزا کاٹنے گیا ہے۔ جی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ 50,000 روپے غبن کر لیے تھے اس نے، میں نے اسے سزا کرا دی۔ احتشام صاحب نے کہا۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا تھا؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ رقم بھی برآمد ہو گئی تھی، پھر میں بھلا کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ احتشام صاحب گردن اکڑا کر بولے۔
تب ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تنخواہ 3,500، دوپہر کا کھانا یہیں پر، چائے وغیرہ سب ملے گی، کل سے آ جاؤ۔ احتشام صاحب نے کہا۔ دوسرے دن سے میں نے کام شروع کر دیا۔ ماحول بدل گیا۔ میں نے شدید محنت کر کے احتشام صاحب کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ سب کے ساتھ میرا رویہ اچھا تھا۔ 3 سال کی مدت ملازمت کے دوران میں نے کبھی ایک پیسے کی بے ایمانی نہ ہونے دی، لیکن اس دوران بہت سے تجربات ہوئے۔ مالکان ملازمین کو کبھی نہیں سراہتے، مبادا ان کی نگاہوں میں اپنی قدر و قیمت نہ بڑھ جائے، وہ خود کو اہم نہ سمجھنے لگیں۔ احتشام صاحب بھی اسی قسم کے مالکان میں سے تھے۔ وہ میرے سامنے ایک بار بھی نہیں مسکرائے تھے۔ انہوں نے چہرے پر ملائمت پیدا کر کے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کبھی میرے گھر کے معاملات یا میری ضروریات کے بارے میں پوچھا۔ ایک دفعہ بھی میری بیماری کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، جبکہ میں کئی بار بیمار ہو چکا تھا۔ شدید بخار کے عالم میں بھی میں نے چھٹی نہیں کی تھی۔ میں کئی بار چند کاموں سے ان کے گھر گیا تھا۔ میں نے کئی بار وہ لڑکی دیکھی تھی، دھلے دھلے چہرے والی، 2 چوٹیاں باندھے، روشن آنکھوں کی مالک۔ دوسرے ملازمین نے بتایا تھا کہ اس کا نام عالیہ ہے۔ وہ احتشام صاحب کی بیٹی ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ احتشام صاحب نے اس کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن مجھے کیا، یہ ان کے گھریلو معاملات تھے۔ مالکان کے گھریلو معاملات میں قرید رکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں نے ملازموں کی ان باتوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی۔ اس دوران 200 روپے سالانہ کے حساب سے میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا تھا، اور 20 روپے دوپہر کے کھانے کے لیے ملتے تھے، جس میں سے 10 روپے خرچ کرتا اور 10 بچایا کرتا تھا۔ بہن کے لیے میں نے ٹین کا ایک صندوق خریدا تھا، پھر ہر ماہ ایک جوڑا خرید کر ڈال دیتا۔ جب جوڑے پورے ہو گئے تو دوسرے لوازمات وغیرہ لیے۔ ان کے علاوہ 1000 روپے ماہوار بینک میں جمع کرتا رہا۔ ابھی تو نہ جانے کیا کیا چاہیے تھا اس کے لیے۔ پہلے سال اسے کالج میں داخل نہیں کرا سکا تھا، لیکن دوسرے سال کوشش کر کے میں نے یہ کام بھی کر دیا تھا، اور اب وہ 2nd ایئر میں تھی۔ سب ٹھیک تھا، تھوڑا اطمینان نصیب ہوا تھا، لیکن وہ خوف میری تقدیر بن چکا تھا۔ لاکھ ذہن کو سمجھاتا، لیکن وہ خوف غلط نہیں تھا، کچھ ہونے والا تھا، اور جو ہونے والا تھا دل بہت پہلے اس کی پیش گوئی کر چکا تھا۔ وہ ایک منحوس دوپہر تھی، وہ میری زندگی کا سب سے منحوس دن تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، احتشام صاحب موجود نہیں تھے۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ شائن کلرز؟ جی فرمائیے۔ دیکھیے آپ کے ہاں کوئی الیاس صاحب ہیں؟ جی ہاں، میں بول رہا ہوں۔ کون صاحب ہیں؟ الیاس صاحب ایلائٹ کالج میں آپ کی بہن آسیہ عاشی پڑھتی ہیں؟ جی، میری آواز لرز گئی۔ براہ کرم آپ فوراً سول اسپتال پہنچ جائیں، ہیڈ انجری وارڈ میں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور میں گھوم کر رہ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن آواز سینے کی گہرائیوں میں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ ریسیور ہاتھ میں چپک کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا، لیکن میں اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ آپ کی بہن آسیہ عاشی، برائے کرم، وارڈ نمبر 10۔ کانوں میں یہی سرگوشیاں ابھر رہی تھیں۔ پھر ریسیور ہاتھ سے نکل کر میز پر گر پڑا، اور احتشام صاحب کی کرخت آواز ابھری۔ ارے حواس قائم نہیں ہے کیا؟ کیا ہو گیا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ ٹوٹ جاتا تو؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ میری بہن سول اسپتال۔ نہ جانے کس طرح یہ آواز میرے منہ سے نکلی۔ کس کا فون تھا؟ پتہ نہیں، میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وارڈ نمبر 10، ہیڈ انجری، آسیہ عاشی۔ میں جا رہا ہوں سیٹھ صاحب۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کیا۔ عجیب بدحواس انسان ہو، پوری بات بتاؤ۔ فون بجا تھا، کسی نے میرا نام پوچھا، اور پھر مجھے سول اسپتال آنے کو کہا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
جاؤ ہو کر آؤ، اور ہاں، وہ لیجر بنا لیا ہو تو مجھے دے جاؤ۔ حمزہ کا نیا اسٹاک آیا یا نہیں؟ سیٹھ صاحب نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے آنسو خشک کیے۔ تم نے فون بھی نہیں کیا ہوگا؟ بھلے آدمی، فون کرو انہیں، آج 3 دن ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے مال نہیں بھیجا۔ اور ہاں، وہ سفید، میں اسپتال جا رہا ہوں سیٹھ صاحب، میں نے کہا اور لرزتے قدموں سے باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اس نافرمانی کا سیٹھ صاحب پر کیا رد عمل ہوا۔ باہر نکل کر میں نے انتہائی کوشش کر کے خود کو سنبھالا اور ایک رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ رکشہ ڈرائیور سے میں نے سول اسپتال چلنے کے لیے کہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تاریک لہریے رقصاں تھے، دل کا وہ خوف اوت کر آیا تھا۔ ایک اور چرپائی خالی نظر آ رہی تھی، ایک اور آواز معدوم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹے الیاس میاں سننے کو تو اب کان ہی ترس گئے تھے۔ بھیا کی آواز بھی گہرے اندھے کنویں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ جی چاہا کہ رکشے سے کود جاؤں، چیختا ہوا سڑکوں پر دوڑ پڑوں۔ نہیں، یہ آواز گم نہ کرو۔ یہ تنہا آواز ہے میری زندگی میں۔ سول اسپتال میں داخل ہو کر ریسیپشن سے وارڈ نمبر 10 کا پتہ پوچھا۔ ہیڈ انجری ڈپارٹمنٹ، وارڈ نمبر 10، بیڈ نمبر 16 پر عاشی پڑی ہوئی تھی۔ 2 ڈاکٹر اور ایک نرس اس کے پاس موجود تھے۔ سر پر پٹی کسی ہوئی تھی، ناک میں نلکیاں لگی ہوئی تھیں، ہونٹ خشک تھے۔ یہ عاشی ہی تھی۔ ایک دلدوز آواز حلق سے نکلی اور اس کے بعد ہوش ہی نہ رہا۔ ہوش آیا تو اسپتال کے ایک بینچ پر پڑا ہوا تھا۔ نرسیں اور ڈاکٹر ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ چند لمحات سر چکرایا سا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بینچ ہیڈ انجری وارڈ کے سامنے ہی تھی۔ 10 نمبر منہ چڑھا رہا تھا۔ میں جلدی سے وارڈ میں داخل ہو گیا۔ میری عاشی اسی طرح بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ ایک نرس اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ براہ کرم خود پر قابو رکھیں، ہمت سے کام لیں۔ یہ سب کچھ سسٹر، یہ سب کچھ، میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کا۔ کون ہے یہ آپ کی؟ بہن ہے، یہ میری بہن ہے، میری سسٹر۔ اور کوئی نہیں آیا ان کے پاس؟ کسی اور کو خبر نہیں ہوئی شاید؟ اور کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سسٹر، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں رونے لگا۔ پلیز آپ ہمت کریں، اس طرح تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ ان کے دماغ میں چوٹ آئی ہے، باقی خراشیں معمولی ہیں، کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہے، لیکن دماغ کی چوٹ کیسی ہے سسٹر؟ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہوش میں کب آئے گی؟ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ افسوس، مجھے تفصیل نہیں معلوم، آپ پولیس سے معلوم کر سکتے ہیں، نرس نے کہا۔ اس کی ہمدردی محدود تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے عاشی کو دیکھتا رہا۔ عاشی، یہ ہونا تھا؟ میرے دل میں خوف تھا تیرے لیے۔ اس خوف کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر آ گیا، مجھے دیکھ کر بولا، اب کیسے ہیں آپ؟ صدمے سے بے ہوش ہو گئے تھے، خود کو سنبھالیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا تھا؟ یہ شاید کالج سے نکل رہی تھیں، سڑک پار کرتے ہوئے کوئی نامعلوم گاڑی ٹکر مار کر بھاگ گئی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، شاید کار والا پکڑا جائے۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ کوئی گہری چوٹ تو نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ڈاکٹر خاموش رہا، پھر بولا، آپ دعا کریں، اگر یہ ہوش میں آ گئیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیس آفیسر سے ملاقات کر لیں، وہ آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساری کارروائیاں بے معنی تھی میرے لیے، ان کا جو دل چاہے کرتے رہیں۔ میں پھر عاشی کے پاس واپس آ گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عاشی میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ سارا دن گزر گیا، رات آ گئی، میں عاشی کے سرانے تھا، لیکن مجھے اس کے پاس رات کو رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ میں باہر جا کر بیٹھ گیا۔ ساری رات اسی جگہ گزر گئی۔ رات بھر مجھے عاشی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دل ڈوبتا رہا تھا، نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہے تھے۔ دوسرے دن پھر وہیں پہنچ گیا۔ عاشی کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
البتہ اسے شدید بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پرچہ لکھ کر دیا، یہ دوائیں اور انجیکشن آپ کو باہر سے لانے ہوں گے، انہیں لے آئیے۔ کوئی افاقہ ڈاکٹر؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ہوش میں آنا ضروری تھا، عاشق کی زندگی بچانے کی جد و جہد کرنی تھی، اس کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا خرچ کرنا تھا۔ چنانچہ ہمت کر کے گھر آیا، جمع شدہ یہ رقم لی، دوائیں خریدیں اور اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مخلصانہ جد و جہد کر رہے تھے۔ 10 دن گزر چکے تھے، عاشق کو ہوش نہیں آیا تھا۔ یہ 10 دن 10 سالوں کی کہانیاں رکھتے تھے۔ عاشق کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا جا رہا تھا۔ ان 10 دنوں میں میں نے احتشام صاحب کی طرف رخ بھی نہیں کیا تھا۔ دل و دماغ قابو میں ہی نہیں تھے، بس دن رات تھے اور اسپتال کا کمرہ یا باہر کا لان۔ گھر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ عاشق کو 2 مرتبہ ایک خصوصی ایکس رے کے لیے دوسری جگہ لے جانا پڑا تھا۔ ان 2 ایکسروں میں 8,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ 2,000 روپے دواؤں وغیرہ میں خرچ ہو گئے تھے اور اب 1,500 روپے باقی رہ گئے تھے۔ یہی کچھ جمع کر سکا تھا میں عاشق کے لیے۔ اس کا تھا، اس کے کام آ رہا تھا۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی تھی۔ ایکس رے رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ دماغ کے نچلے حصے میں خون کی تہ جم گئی ہے، اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر خون کی اس تہ کو دواؤں کے ذریعے صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا آپریشن بھی کیا گیا تھا۔ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے دن رات عجیب حالت میں گزر رہے تھے۔ دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کھانا پینا اور سونا سب ختم ہو چکا تھا۔ بھوک لگی تو کچھ بھی کھا کر بھوک مٹائی، نیند کی شدت ہوئی تو زمین پر سو گیا۔ اس طرح 1 ماہ گزر گیا۔ میری عاشق بے ہوش تھی اور مسلسل بے ہوش تھی۔ پھر ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھے بلایا۔ آپ کا نام الیاس ہے؟ جی۔ آپ کی بہن کا ایک بڑا آپریشن ہوگا، سرجن حیدر علی یہ آپریشن کریں گے۔ آپ اپنی بہن کو دوسرے اسپتال لے جانے کی تیاریاں کریں۔ میری رہنمائی کیجیے ڈاکٹر صاحب، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں سے آپ کو سلپ مل جائے گی، آپ ان کا داخلہ وہاں کرا دیں۔ مہربان ڈاکٹر نے کہا اور میں تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ایک ایمبولینس نے عاشق کو دوسرے اسپتال میں پہنچا دیا۔ سلپ پر اس کا داخلہ ہو گیا۔ مجھ سے 2,000 روپے مانگے گئے جو صرف داخلہ فیس تھی۔ میں نے متعلقہ کلرک سے کہا، میرے پاس صرف 1,200 روپے ہیں، باقی 800 روپے کا انتظام اگر شام تک ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کلرک نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آج تنخواہ ملی ہے، 800 روپے میں اپنے پاس سے جمع کیے دیتا ہوں، کل آپ مجھے دے دیں۔ بہت بہت شکریہ، میں نے ممنونیت سے کہا۔ عاشق کو ایک اسپیشل کمرے میں لے جایا گیا اور میں 800 روپے کی تلاش میں گھر آیا۔ فروخت کرنے کے لیے جو چیز نظر آئی اسے سمیٹا۔ کچھ قیمتی چیزیں عاشق کے جہیز کے لیے جمع کر رکھی تھیں، انہیں لیا۔ بڑی تگ و دو کے بعد 5,000 میں سب کچھ فروخت کر دیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے اس کلرک کے 800 روپے ادا کیے۔ اس کے بعد عاشق کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے دواؤں کا استعمال شروع کرا دیا تھا۔ دوپہر کو مجھے ڈاکٹر حیدر کے کمرے میں بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ آپریشن کی تاریخ لے لیں اور رقم جمع کرا دیں، آپریشن جلد ہونا ضروری ہے۔ سر میں غریب آدمی ہوں، کتنی رقم جمع کرانی ہوگی؟ کلرک آپ کو بتا دے گا۔ چپراسی، انہیں دفتر لے جاؤ۔ کلرک نے مجھے ایک فارم جمع کرانے کے لیے دیا اور پھر اس نے میرے کلیجے میں چھرا پھونک دیا۔ 25,000 سرجن کی فیس، 10,000 روپے دیگر اخراجات۔ آپ کے پاس رقم کا انتظام ہے؟ کتنے روپے؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ 35,000 روپے، کلرک نے کہا اور مجھے چکر آ گیا۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ سرجن حیدر اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے قدموں میں گر پڑا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری بہن کو بچا لیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھائی، میں فیس میں رعایت کر سکتا ہوں لیکن اخراجات تو ہوں گے۔ آپ میری فیس سے 5,000 کم کر لیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سرجن چلے گئے۔ 30,000 روپے، عاشق کی زندگی کی قیمت 30,000 روپے تھی۔
اب تو فروخت کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ زمین آسمان تاریک تھے، کہیں روشنی نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جس سے بھیک مانگ سکتا۔ سڑک پر مارا مارا پھرتا رہا، اب تو خوف کے باعث اسپتال کا رخ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ سیٹھ احتشام یاد آئے، تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں، تاہم پہنچ گیا ان کے پاس۔ میری جگہ ایک دوسرا آدمی کام کر رہا تھا۔ سیٹھ صاحب دفتر میں موجود تھے، مجھے دیکھ کر برہم ہو گئے۔ نہایت گھٹیا انسان ہو تم، اگر نوکری چھوڑنی تھی تو بتا تو دیتے۔ قیامت گزر گئی ہے مجھ پر سیٹھ صاحب، مجھے 30,000 روپے چاہیے، یہ رقم مجھے دے دیں سیٹھ صاحب، ورنہ میری بہن مر جائے گی۔ سیٹھ صاحب، زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گا، ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ اس وقت میری بہن کی زندگی 30,000 کی ہے، صرف 30,000 روپے میں میری عاشی جی سکتی ہے، مجھے 30,000 روپے دے دیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ 30,000؟ میاں عقل کی بات کرو۔ دعائیں دوں گا سیٹھ صاحب، 30,000، صرف 30,000، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں 30 روپے بھی نہیں دوں گا، تمہاری جگہ میں نے دوسرا آدمی رکھ لیا ہے، اپنے حساب کے پیسے لو اور جاؤ یہاں سے۔ میری کہانی تو سن لیجئے سیٹھ صاحب، میری کہانی۔ میں کہتا ہوں کہ میرا دماغ مت کھاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، 30,000 مانگنے آئے ہیں۔ سیٹھ صاحب، میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے۔ سیٹھ احتشام کرائے اور میں وہاں سے نکل آیا۔ عاشی، میری بہن، تیرا بھائی تیری زندگی کی قیمت حاصل نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ گھر کی ایک اور چرپائی خالی ہو جائے گی، اب عاشق کبھی واپس نہیں آئے گی۔ انہی سوچوں میں سڑکوں پر گھومتا رہا اور شام ہو گئی۔ مجھے یاد آیا کہ سیٹھ احتشام رات کو دکان بند کرتے ہیں تو دن بھر کا کیش ان کے پاس ہوتا ہے۔ دکان سے نکل کر وہ کار میں بیٹھتے ہیں اور کار دکان سے تقریباً 20 گز دور ہوتی ہے۔ 20 گز تو بہت ہوتے ہیں۔ سیٹھ احتشام دکان سے باہر نکلے، رقم کا تھیلا ان کے پاس تھا۔ میں نے دانت پیس کر انہیں دیکھا، ان کے سر پر پہنچ گیا، پھر میرا گھوسا ان کی گدی پر پڑا۔ رقم کا تھیلا میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں تیز رفتاری سے توڑ پڑا۔ میں آن کی آن میں بہت دور نکل آیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک سنسان گوشے میں نے تھیلا کھول کر دیکھا، 60,000 روپے تھے۔ میں نے 30,000 روپے اس میں سے نکال لیے، باقی رقم احتشام کی امانت تھی۔ یہ رقم لے کر میں اسپتال پہنچا۔ کیشیئر وغیرہ جا چکے تھے، رقم دوسرے دن بھی جمع ہو سکتی تھی۔ میں نے اسپتال کے احاطے میں ڈیرا جما لیا، رات بھر اس رقم کی حفاظت کرنا تھی۔ ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا سوائے اس کے کہ اب عاشی کا آپریشن ہو جائے گا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئی تھیں۔ رات کے تقریباً 12 بجے ہوں گے جب اچانک چند لوگ میرے اطراف میں پھیل گئے۔ ایک آواز سنائی دی، یہی ہے، اور مجھے دبوچ لیا گیا۔ آواز سیٹھ احتشام کی تھی اور مجھے دبوچنے والے پولیس کے آدمی تھے۔ وہ مجھے لے کر پولیس اسٹیشن چل پڑے۔ راستے میں لاتوں اور گھوسوں سے میری تواضع ہوتی رہی۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے پہنچتے میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کب ہوش آیا، میں لاک اپ میں تھا۔ سب مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی مجھ سے ہمدردی نہیں رکھتا تھا۔ مجھ سے سوالات کیے گئے، میں نے ڈاکہ زنی کا اعتراف کر لیا، مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میری ذہنی حالت بحال نہ تھی، اب مایوسی کے سوا میری زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے سادگی سے اپنا بیان دہرا دیا، اس بیان میں نے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ میری ذہنی حالت اعتدال پر نہیں تھی، میں مایوس ہو چکا تھا۔ لاک اپ سے مجھے جیل منتقل کر دیا گیا کیونکہ پولیس کو میرے کیس میں کوئی الجھن نہیں تھی، سیدھا سادہ کیس تھا۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، جانتا تھا کہ عاشی کے آپریشن کے لیے رقم مہیا نہیں ہو سکی، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا۔ سینکڑوں خیالات تھے ذہن میں مجرم تھا، میں نے قانون شکنی کی تھی، قانون نے مجھے اس جرم کی سزا 2 سال دی۔ وجہ جرم بھی قانون کے سامنے تھی، لیکن اس پر توجہ دینا تو کسی کا فرض نہیں تھا۔ میری پریشانی میری بہن کی زندگی میرا ذاتی مسئلہ تھا۔
आशी की तरफ से सबर कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाले दिनों में खो गया। खुदा ने इंसान को हालत पर काबू पाने की कुव्वत नहीं दी, लेकिन सब्र की कुव्वत ज़रूर अता की है। मैं भी इसी कुव्वत के सहारे जी गया। जेल में बहुत से कैदी थे जिनसे मेरी शनासाई हो गई। उस्ताद मंसूर खास तौर से मुझ पर मेहरबान थे, हरफन मौला थे। नकब जनी, जेब तराशी और शराब बनाने के फन इन्हें आते थे। बहुत से शागिर्द जेल में बनाए थे। इस दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा और मैंने इन्हें अपनी कहानी सुना दी। तो बहन का क्या हुआ? उस्ताद ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हुआ होगा उस्ताद, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और तू बड़ा नालायक है भाई, पहले क्यों नहीं बताया? तू अदालत से दरख्वास्त कर सकता था। ठहर जा, आने दे मेरे किसी शागिर्द को, तेरी बहन के बारे में मालूम कराऊंगा। उस्ताद का एक शागिर्द जिनसे मिलने आया तो उन्होंने मुझसे तमाम मालूमात लेके उसे बता दी और वो दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। ये फिर से कर्ब की रात बन गई। सब्र एक मजबूरी है। जब इंसान और कुछ नहीं कर सकता तो सब्र करता है। ये सब्र भी एक कच्चे धागे के मानंद होता है, इसे टूटते देर नहीं लगती। मेरा ज़ब्त भी ख़त्म हो गया। मैं इंतज़ार के बुखार में फूकने लगा। उस्ताद का शागिर्द हस्बे बादा आ गया। इसने जो इतला दी वो गैर मुतवक्का न थी। ऑपरेशन नहीं हुआ था, मेरी बहन का इंतकाल हो गया था। ये अंदाज़ा तो पहले ही हो चुका था, ताहम दिल खून के आंसू रोया। उस्ताद मेरे गम में शरीक थे। ओ यार, ये दुनिया बड़ी नाहनचार है, किसी को किसी से लगाव नहीं है। मुझे बड़ा दुख है भाई। शब रोज़ बेमसरफ हो गए थे, अब कोई उमंग नहीं थी दिल में। हाँ, कभी कभी जुनून औध कर आता था और इस जुनून के आलम में मैं अपनी बहन के कातिलों का तज़िया करने लगता था। कौन है कातिल? वो ड्राइवर जिसने बेपरवाही से ड्राइविंग करके मेरी बहन को मौत की आगोश में पहुंचा दिया। वो डॉक्टर जिसने मेरी बहन का ऑपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं इसकी मांग पूरी नहीं कर सका। या सेठ एहतिशाम जिसने मुझ पर जुल्म किया और मुझे इस हाल को पहुंचा दिया। सेठ एहतिशाम बेकसूर थे। वो भला एक गैर मुतल्लिक आदमी को इतनी रकम क्यों दे देते? मैंने इन्हें लूटा और उन्होंने इंतकाम लिया। डॉक्टर बेकसूर था क्योंकि ये उसका पेशा था। इसकी ज़िंदगी में ऐसे सैकड़ों वाक़यात हुए होंगे। ड्राइवर भी बेकसूर था। जाहिर है वो इस दिन किसी लड़की को हलाक करने के लिए तो घर से नहीं निकला था। फिर कसूरवार कौन है? ज़हन माऊफ होने लगा, बदन में तशन्नुज पैदा हो गया। ये सब कातिल हैं, मैं इन सब से इंतकाम लूँगा। हाँ, मैं इन सबको मौत के घाट उतार दूंगा, सबको। ओह, पागलों जैसी बातें मत कर भाई। पुलिस इस ड्राइवर को तलाश नहीं कर सकी तो तू इसे कैसे तलाश करेगा? एक दिन उस्ताद ने मेरी बातें सुनकर कहा, तो मैं इस डॉक्टर को कत्ल कर दूंगा, वो भी बेकसूर है। भाई, इसने तेरे साथ रियायत की थी, यही बड़ी बात है। कुछ हमदर्दी तो की उसने। तो फिर सेठ एहतिशाम, मैंने दांत पीस कर कहा, देख भाई, जो गुजरनी थी गुजर गई है। खून खराबा करेगा तो तेरी जिंदगी भी चली जाएगी। जेल की चक्की पीसेगा या फांसी हो जाएगी। क्या फायदा है इन बातों से? ओ भाई, ये अल्लाह का कानून है, इसकी मसलहतों से तू कैसे लड़ सकता है? ओ भाई, अल्लाह का शुक्र कर, इससे सब्र मांग, इसके काम वही जानता है। हम बंदे तो बुलबुले हैं, इसी के पैदा किए हुए हैं, और इसकी मखलूक इसे लड़ सकती है क्या? ये कैसा कानून है उस्ताद, जो समझ में नहीं आता? अगर बंदे को इतना कमज़ोर बनाना था तो इसे मोहब्बतों के इन शदीद जज्बों से क्यों रूशनास किया? लो भाई, इसने बंदों को जो समझाना था वो समझा दिया। अगर तेरी बहन को जिंदा रहना होता तो ऐसे ऐसे 100 हादसों के बाद भी जिंदा रहती। बस इतनी ही लिखी थी इसकी, कोई और हादसा हो जाता। खुद को संभाल भाई, तू अगर किसी को कत्ल करने की कोशिश करेगा
تو بیکار بات ہوگی۔ ہاں اگر ان میں سے کسی کی تیرے ہاتھوں لکھی ہے تو دوسری بات ہے۔ خدا سے دعا مانگ، اسے بغاوت نہ کر، یہ سارے اس کے کام ہیں۔ 2 سال پورے ہو گئے اور مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ یہ نئی افتاد تھی، میں جیل کا عادی ہو گیا تھا، گھر کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں تھی، دل کے ہر گوشے سے آشی پکار رہی تھی، دل و دماغ لہو لہان ہو گئے۔ ایک بار پھر انتقام کا لاوا پکنے لگا اور دماغ تاریک ہو گیا۔ احتشام، صرف احتشام۔ اس نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتا تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میری مدد کر سکتا تھا۔ ہاں میں احتشام کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں منصوبے بنانے لگا، احتشام کا 2 بار تعاقب کیا اور اس کے گھر تک ایسے راستوں کا اندازہ لگانے لگا جہاں اسے موت کے گھاٹ اتار سکوں۔ دوسری بار جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا تو شام کا وقت تھا۔ احتشام کی کار گھر کے دروازے کے پاس رکی تو دفعتاً کسی طرف سے ایک لڑکی نکل آئی، سفید یونیفارم میں ملبوس، پتہ نہیں کھیل کا لباس تھا یا اسکول کا، دھلا دھلا سا سادہ سا چہرہ، ترچھی ہوئی 2 چوٹیاں۔ ابو، اس نے بڑے لاڈ سے پکارا۔ ارے عالیہ بیٹے، کہاں بھئی؟ انکل آفتاب کے ہاں جا رہی ہوں۔ آپ اس وقت کیسے آ گئی؟ بس بیٹے جلدی آ گئے آج۔ کیا ہمارے آنے کے بعد بھی تم انکل آفتاب کے ہاں جاؤ گی؟ اب نہیں جاؤں گی ابو۔ تو پھر آؤ چلو اندر، احتشام نے کہا اور اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ احتشام کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے بیٹی کے لیے۔ کتنا چاہتا ہے یہ مردود اسے۔ اگر یہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوتی تو کیا وہ اس قدر مطمئن ہوتا؟ پاگل ہو جاتا وہ، بالکل میری طرح۔ ہاں میری طرح پاگل، میری طرح۔ یہ میرے ذہن نے سوال کیا اور انتقام کا ایک انوکھا خیال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ اگر میں نے 10 انچ لمبا چاقو احتشام کے سینے میں اتار دیا تو وہ ایک چیخ مارے گا اور مر جائے گا، صرف ایک بار۔ اسے بار بار مرنا چاہیے میری طرح، بالکل یہی ہونا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی بیٹی کو ہلاک کر دیا جائے۔ میرا رواں رواں مسرت سے کانپ اٹھا۔ اس سے عمدہ خیال اور کون سا آ سکتا تھا میرے ذہن میں؟ میں اسے قتل کر دوں گا، میں اس لڑکی کو ضرور قتل کر دوں گا، یہی ہونا چاہیے، بالکل یہی۔ لیکن اس کے بعد مجھے زندہ رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اس اہم مقصد کو پورا کرنے کے بعد میں جنگلوں میں روپوش ہو جاؤں گا، اس دنیا سے رشتہ توڑ لوں گا۔ ہاں، انسانوں کے درمیان اب مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں اپنے فیصلے پر اٹل ہو گیا اور میں نے انتظامات شروع کر دیے۔ میں نے اس لڑکی کے معمولات کا جائزہ لیا۔ کالج آتی جاتی تھی، لیکن ایک کبھی ہیکل ڈرائیور کے ساتھ پڑوس کے ایک گھر میں ٹینس کھیلنے جاتی تھی۔ سیٹھ صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بیوی نہیں تھی۔ باپ کی محبت بیٹی کے لیے وقف تھی۔ احتشام اسے پاگلوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کی چاہت کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن لڑکی کو قتل کرنے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گھر سے باہر اسے قتل کرنا ناممکن تھا۔ یہ کام صرف احتشام کے گھر میں داخل ہو کر ہی سر انجام دیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دی۔ گھر کے ایک ملازم سے میں نے دوستی گانٹھی اور ایسے اوقات میں اسے ملنے لگا جب احتشام سے مٹبھیڑ کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس ملازم کا نام جلیل تھا۔ وہ بہت باتونی تھا اور اس کی یہ فطرت میرے کام کی تھی۔ میں کبھی کوٹھی میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن جلیل کے ذریعے مجھے گھر کے چپے چپے سے واقفیت ہو گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ عالیہ کی خوابگاہ کون سی ہے، ان لوگوں کے معمولات کیا ہیں، سب کچھ معلوم ہو گیا مجھے، اور میری تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ میں نے ایک خنجر خرید لیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک شام بارش ہو رہی تھی، ماحول پر ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ یہ وحشت میرے حواس پر طاری ہو گئی۔ میں نے آج اپنا کام کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چاقو لباس میں چھپا کر ضروری تیاریوں کے بعد باہر نکل آیا۔
میں نے اپنے کام کے لیے 12 بجے کا وقت منتخب کیا تھا۔ یہ وقت بہت موزوں تھا۔ دھواں دھار بارش نے میرے کام میں آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر پہنچ گیا۔ احتشام کی کار گھر میں موجود تھی، وہ گھر میں ہی تھا۔ گھر کے عقبی حصے سے میں اندر داخل ہو گیا۔ ملازم بارش کی وجہ سے اپنے اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے۔ کوئی نظر نہ آیا اور میں ایک راہداری سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ وقت قریب آتا جا رہا تھا اور میں اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ دفعتاً پورا گھر تاریک ہو گیا۔ غالباً بجلی چلی گئی تھی۔ میں اس صورتحال سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوا۔ جلیل کے ذریعے مجھے علم ہو چکا تھا کہ عالیہ کا کمرہ کون سا ہے۔ ایک راہداری سے گھوم کر میں اس کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ ابھی تک میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں اب عالیہ کے کمرے کے قریب تھا۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا اور وہ کھل گیا۔ میں خاموشی سے اندر رینگ گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میری آنکھیں تاریکی میں بھی دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ اس کی مسیری خالی تھی۔ میں دروازے کے قریب رک کر انتظار کرنے لگا۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ دروازہ بہت زور سے کھلا اور ایک نسوانی ہیولا اندر داخل ہوا۔ انداز دوڑنے کا سا تھا۔ انتظار کرنا بے سود تھا۔ جو کام جس قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ میں نے چاقو سنبھالا اور بڑی مہارت سے لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے چاقو لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرا اور پھر تیسرا وار کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ 10 انچ کا لمبا چاقو 3 بار اس کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ اب اس کے جانبر ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا اور باہر نکل آیا۔ باہر کچھ بھگدڑ ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال مجھے دیوار پھلانگ کر باہر آنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ پانی سے بھرے ہوئے ایک گڑھے میں چاقو پھینک کر میں روشنی میں آ گیا۔ میں نے اپنا لباس دیکھا۔ خوش قسمتی سے خون کا کوئی دھبا اس پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کا خیال رکھا تھا۔ چنانچہ اب پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں نے یہاں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا تھا۔ اس قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو کر خوش تھا۔ عاشق کا انتقام لے لیا گیا تھا۔ میں نے ٹکٹ خرید لیا اور پھر ٹرین میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک بدحواسی کا شکار رہا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر جب ٹرین نے اسٹیشن چھوڑا تو میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے ٹھیک 12 بجے اسے قتل کیا تھا، اپنے پروگرام کے مطابق۔ سفر ساری رات جاری رہا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بجے تھے جب ٹرین ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر رکی۔ یہ صبح کے حسن کا کرشمہ تھا یا تائید غیبی کہ مجھے یہ جگہ بڑی خوبصورت لگی اور میں بلا ارادہ وہاں اتر گیا۔ ٹرین آگے بڑھ گئی۔ اسٹیشن پر اکا دکا آدمی نظر آ رہے تھے۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بہت چھوٹی سی بستی تھی۔ 2 دن میں نے اس بستی کے سرائے میں قیام کیا۔ میں قانون سے بچنا چاہتا تھا، لیکن خوف نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں نے خود کو غیر محفوظ تصور کیا تھا۔ کہاں جاؤں؟ کون سی جگہ خود کو روپوش کر لوں؟ ایک شام ایسی دہشت سوار ہوئی کہ بستی چھوڑ کر پہلے کھیتوں اور پھر جنگل میں نکل آیا۔ ویران لکودک جنگل تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ میں درختوں کے درمیان سفر کرنے لگا۔ رات ہو گئی تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا۔ دوسری صبح پھر آگے بڑھ گیا۔ طرح طرح کے جانور نظر آ رہے تھے، پرندے اور چوپائے۔ میں ان کے درمیان سفر کرنے لگا۔ اب آبادی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں مسرور تھا۔ ان جنگلوں میں مجھے کون تلاش کر سکتا ہے؟ وہاں میں نے ایک جگہ منتخب کر لی۔ پانی کی ایک قدرتی جھیل کے کنارے میں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ دنیا کی غلاظتوں سے دور پاک اور صاف جگہ تھی۔ جنگلی پھلوں کے درخت یہاں بکثرت تھے اور میں اس قدرتی غذا کے سہارے زندگی بسر کرنے لگا۔ چند روز تو پریشانی میں گزرے، لیکن پھر میں اس زندگی کا عادی ہو گیا۔ جھیل کے کنارے ابری ہوئی ایک چٹان میرا مسکن بن گئی۔
میز کے سائے میں بیٹھ کر خود کو دنیا بھر کی آفات سے محفوظ تصور کرتا تھا۔ شب و روز گزرنے لگے، خیالات معدوم ہوتے گئے، لیکن ایک احساس، ایک خیال کبھی کبھی مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ ایک خوبصورت سادہ سا چہرہ سوال بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ تم نے مجھے قتل کیوں کیا؟ قصوروار تو میرا باپ تھا، میں تو نہ تھی۔ او بھائی، یہ خدا کا قانون ہے، تو اس کی مصلحتوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور خدا کا یہ قانون میرے سامنے تھا۔ معصوم اور بے ضرر پرندے خوراک کی تلاش میں نکلتے اور خوراک ہی کی تلاش میں نکلنے والوں کا شکار بن جاتے۔ پیٹ دونوں کا تھا، دونوں ہی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہوتے۔ ان میں کون ظالم تھا، کون مظلوم؟ ہزار ہا مناظر میرے سامنے آتے۔ پرسکون تنہائیوں میں نے ان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا۔ میں دیکھتا کہ بڑے جانور چھوٹے جانوروں پر حاوی ہوتے، چھوٹے جانور ان سے چھوٹے جانوروں پر۔ حشرات الارض زندگی کے لوازمات کے لیے مصروف عمل نظر آتے۔ تیز ہوا کے جھونکے ان سے زندگی چھین لیتے۔ صدیوں کی کہانی لمحوں میں ختم ہو جاتی، ان کی جگہ دوسرے کیڑے مکوڑے لے لیتے۔ گھونسلوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم چڑیوں کے بچے ماں سے خوراک کی فرمائش کرتے، ممتا بھری بچوں کی مانگ پورا کرنے کے لیے نکلتی اور کسی شاہین کا شکار ہو جاتی۔ بچوں کی آوازیں خاموش ہو جاتی، کبھی کبھی وہ گھونسلوں سے نکل کر پھر سے اڑ جاتے، کبھی ہوا کے جھونکوں سے گھونسلے بکھر جاتے اور ان کی سوکھی ہوئی لاشیں زمین پر گر پڑتی۔ ایک بار میں نے ایک مٹی کے گولے کو توڑ کر دیکھا، درمیان میں ایک ننھا سا کیڑا کلبلا رہا تھا۔ گولے میں کوئی مسام نہیں تھا، لیکن کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتی دبی ہوئی تھی۔ کہاں سے آئی ہے یہ؟ خوراک کون مہیا کرتا ہے اسے؟ سب کچھ ناقابل فہم۔ عقل چھوٹی ہے، کائنات وسیع، ایک نظام ہے جو متعین ہے، اسے چلانے والا تحت نگاہوں سے اوجھل، لیکن عمل موجود۔ بارش رک گئی، آسمان صاف ہو گیا، پرندے چہچہانے لگے، لیکن دل کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دنیا ترک کر دی ہے، موت کے خوف نے مجھے یہاں لا پھینکا ہے۔ کیا یہاں موت نہیں آئے گی؟ کیا دنیا میں آنے سے پہلے کوئی احساس تھا؟ میں نے دنیا میں آنے کی خواہش کی تھی؟ کیا میں دنیا سے جانے سے خود کو روک سکتا ہوں؟ ایک دن یہ گھونسلہ بکھر جائے گا، میری سوکھی ہوئی لاش ہوا کے کسی تیز جھونکے سے منتشر ہو جائے گی، ایسا بکھر جائیں گے، پھر یہ ماہو سال کی دھوپ میں تپیں گے، ننھے ننھے کیڑے سے لپٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہڈیاں گل کر مٹی ہو جائیں گی۔ ہر چیز مٹی ہے، لوہا، لکڑی، سونا، ہیرا اور مضبوط سے مضبوط چیز بالآخر مٹی میں بدل جاتی ہے۔ گردش کائنات کو روکنے کی کوئی سبیل ہے؟ اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور۔ ہاں، یہ تصور آخری امید ہے، اور یہ امید ایک ایسی ہستی سے ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ گناہ و ثواب کانی آنکھ سے چھپ سکتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ، محاسبہ کرنے والے ہاتھ کہاں نہیں ہیں؟ گناہ انسان سے چھپ سکتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں۔ بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آہ، کس قدر بھٹکا ہوا ہوں میں کتنا بھول گیا ہوں خود کو۔ نہیں میرے معبود، تو موجود ہے، تو حاضر ہے، میں تجھ سے چھپ نہیں سکتا، میں تجھ سے نہیں چھپوں گا۔ میں سزا کا طالب ہوں، میں سزا چاہتا ہوں، میں سزا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، حلق سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ تیرے قانون سے میں بغاوت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دے میرے آقا، تیری دی ہوئی زندگی میں نے چھینی تھی، میں اس کی سزا چاہتا ہوں۔ لبیک لبیک، میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پورے بدن پر رشا طاری تھا، دل تھرا رہا تھا۔ میں نے اپنی الجھن کا حل پا لیا تھا، میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اپنی ذات کے لیے، اور اس رہنمائی کے لیے میں نے نہا کر شکرانے کے نفل پڑھے۔ میں سزا قبول کرنے کے لیے چل پڑا، میرے قدموں میں لغزش نہیں تھی، بڑی مضبوطی سے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ طویل عرصے کے بعد میں نے آبادی دیکھی، انسان دیکھے، نئے درخت نکل آئے تھے،
नई कोपलें फूट रही थीं, सूखे पत्ते झड़ चुके थे। अमल कायनात जारी था। ये कुदरत का कानून है। मैं इससे इन्हिराफ नहीं कर सकता। मैं इसमें तारीफ नहीं कर सकता था। पुलिस इंस्पेक्टर तक रसाई बड़ी मुश्किल से हुई थी। मेरा हुलिया देखकर लोगों ने मुझे पागल समझा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी मुझे ऐसी ही निगाहों से देखा था। क्या बात है? मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करने आया हूँ। मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। खूब। तुमने दूसरी जंग अज़ीम कराई है? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी? जी नहीं। तब जॉन एफ कैनेडी के असली कातिल तुम हो? आप मेरी बात संजीदगी से सुनिए। मैं कातिल हूँ। मैं कत्ल का एतराफ़ करने आया हूँ। करो भाई, एतराफ़ करो। हम कब मना करते हैं? इंस्पेक्टर मजाक के मूड में था। मैंने शाइन कलर्स के मालिक एहतेशाम अली की बेटी आलिया को कत्ल किया था। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। आप मेरी बात पर यकीन करें। मालूम कर लें ये बात। मैं इस कत्ल का एतराफ़ करके अपनी मुस्तरिब रूह को सुकून देना चाहता हूँ। बराए करम मुझे गिरफ्तार कर लें, मैंने कहा। और अब पुलिस इंस्पेक्टर संजीदा हो गया। ये नाम तो सुना है मैंने किसी केस के सिलसिले में। इंस्पेक्टर ने घंटी बजाकर अर्दली को बुलाया। अर्दली ने एसआई को और फिर रजिस्ट्रार को। इंस्पेक्टर ने मुझसे कुछ सवालात किए और मैंने इसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। इंस्पेक्टर अब बिल्कुल संजीदा हो गया था। इसने चंद फ़ोन किए और फिर मुझे गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया गया। मेरी रूह नपर हो गई थी। मैंने सही कदम उठाया था, दुरुस्त फैसला किया था। मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में, मेरी फराहम की हुई तफसीलात के बारे में तहकीकात शुरू हो गई। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन। चौथे दिन 11 बजे पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे दफ्तर में बुलाया। कहो मियाँ, कैसे हाल हैं? वो फिर गैर संजीदा था। ठीक हूँ। कुछ और कत्ल वतल किए इस दौरान? जी? कितने दिन और सरकारी रोटियां खाना चाहते हो? मैं समझा नहीं जनाब। जी चाहता है तो मैं ठीक से समझा दूँ, मगर न जाने क्यों रहम आता है। चलो दफान हो जाओ। जी? मैं कुछ समझ नहीं सका था। जिसे तुमने कत्ल किया था, इसने मरने के बाद बीए का इम्तहान दिया है और पास हो गई है। 2-4 कत्ल और करो, फिर आ जाना। कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। जनाबे आली, आपको गलतफहमी हुई है। आप यकीन कीजिए, मैंने इसे कत्ल किया था और वो मकतूला जिंदा है। हाँ, उसका बाप एहतेशाम ज़रूर मर चुका है। वो कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ और फिर जेल में मर गया। कौन? एहतेशाम अली? मैंने ताज्जुब से पूछा। मियाँ शाइन कलर्स का मालिक एहतेशाम अली। इसे अपनी बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में? बेटी नहीं भाई, गर्लफ्रेंड। इसने अपनी दोस्त को कत्ल किया था। इसकी दोस्त खुद इसके कत्ल का इरादा रखती थी और इस मकसद से बारिश की एक रात वो इसके घर उस वक्त आ गई जब वो तन्हा था। इसने पहले एहतेशाम से लगावट की बातें की और बहला फुसलाकर उस पर वार कर दिया। मुमकिन है कि एहतेशाम ने जख्मी होने के बावजूद इसे चाकू छीनकर इस पर वार कर दिया हो। एहतेशाम की दोस्त जख्मी होकर भागी और जान बचाने की गर्ज से जो कमरा सामने आया उसमें घुस गई और फिर इसने एहतेशाम की बेटी के कमरे में जान दे दी। लेकिन दोस्त, एक मिनट, एक गड़बड़ है। पुलिस इंस्पेक्टर सोच में डूब गया। एहतेशाम ने अदालत में बयान दिया था कि इसने मकतूला पर 2 वार किए थे, जबकि मकतूला के बदन पर 5 जख्म पाए गए थे। एहतेशाम आखिर तक यही कहता रहा था कि इसने 2 वार किए हैं। मामला गड़बड़ है। क्या बाकी वार तुमने किए थे इस पर? आह, मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो, मैंने आहिस्ता से कहा। पुलिस इंस्पेक्टर उलझी हुई नजरों से मुझे देख रहा था। फिर उसने एसआई को आवाज़ दी और बोला, ले जाओ मियाँ, इसे बंद कर दो, ये जान नहीं छोड़ेगा। और एक बार फिर मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। मेरे बयान के बारे में तहकीकात हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्टें देखी गईं, लेकिन सिर्फ 2 वार थे जिनकी वजह से मौत वाक़ई हुई थी। दूसरे 3 जख्मों की कोई अहमियत नहीं थी।
مقدمہ چلتا رہا، مجھے جیل بھیج دیا گیا، حکومت نے مجھ پر وکیل مقرر کر دیا، میری پوری کہانی کی تصدیق کی گئی، عاشی کی موت کے بارے میں چھان بین ہوئی۔ پھر ایک دن میرا وکیل مجھ سے ملا۔ تمہاری بہن عاشی کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ اور تم نے اسے ایک بڑے اسپتال میں داخل کر دیا تھا؟ جی ہاں۔ اس کا آپریشن ہونا تھا؟ جی۔ یہ آپریشن سرجن حیدر علی نے کرنا تھا؟ جی ہاں۔ اور آپ نے احتشام علی کو لوٹنے کی کوشش کی تھی؟ جی۔ اور آپ کو سزا ہو گئی تھی؟ جی۔ مگر سزا کاٹنے کے بعد آپ اپنے گھر گئے تھے؟ نہیں، مجھے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ احمق ہیں آپ۔ کانسٹیبل، اسے بھیجو، وکیل صاحب نے کہا اور کانسٹیبل باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ڈری سہمی سی لڑکی کے ساتھ اندر آیا۔ میں نے اسے دیکھا اور میری سانس بند ہو گئی، میرے بدن پر رشا طاری ہو گیا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ میری عاشی تھی، وہ میری بہن عاشی تھی۔ مجھ پر دورہ پڑ گیا، پاگل ہو گیا، میں سجدے میں گر گیا۔ نہ جانے کیا کیا کچھ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اعتدال پر لا سکا تھا۔ سرجن حیدر علی کو صورتحال معلوم ہوئی تو انہوں نے فی سبیل اللہ عاشی کا آپریشن کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تمہیں کسی نے اس کی موت کی غلط اطلاع دی تھی، وہ 8 ماہ اسپتال رہی اور گھر پہنچا دی گئی۔ تمہارے پڑوسیوں نے آج تک اس کی کفالت کی ہے۔ بہرحال یہ خدا کا قانون ہے۔ اور سنو، انشاءاللہ آئندہ پیشی پر تم رہا ہو جاؤ گے۔ تمہیں شک کی گنجائش دی گئی ہے کیونکہ موت پہلے 2 وار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہی بتاتی ہے۔ احتشام اگر زندہ ہوتا تو شاید اس کیس میں کوئی جان ہوتی، لیکن وہ سزا کے دوران دل کے دورے سے مر چکا ہے۔ میری طرف سے نئی زندگی کی مبارکباد قبول ہو۔